बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। खदशात दुरुस्त साबित होने लगे हैं। केपी के मैंडेट पर खुदकुश हमले शुरू कर दिए गए हैं। पेशावर में नमाजियों पर हमला, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या थी, इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर गवर्नर केपी के ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ऐसी इत्तलात पहले क्यों दी थी, क्या अमन व अमान की खराबी सोची समझी साजिश के तहत की गई, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पेशावर हमले से पहले वज़ीर कानून ने इलेक्शन ताखीर का शिकार और निगरान हुकूमतों का वक्त बढ़ाने का बयान क्यों दिया, हर तरफ से ये बयान कौन दिलवा रहा है, इसका हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि इमरान खान पर कातलाना हमला, वज़ीराबाद हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट ने सब पोल खोल दिए। कप्तान को बराह रास्त गोलियां लगना साबित हो गया है। अब मंसूबा साजों पर हाथ कौन डालेगा, कानून हरकत में आएगा या नहीं आएगा। इमरान खान पर तीसरे कातलाना हमले का मंसूबा, कत्ल के मंसूबा साज ने इमरान खान से 10 अरब रुपए का मुतालबा क्यों किया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि बेनज़ीर के कत्ल के वक्त इलेक्शन मुलतवी कराने की मिसाल पेश करके इस मंसूबे का दोबारा इशारा किस अहम शख्सियत की तरफ से दिया गया और हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदालत फ्रंट पर आ गई, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, जजिस की इस हुक्म की तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन से पहले केपी के वोटर्स पर खुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। यह मुमलिकत खुदादात में व्यूअर्स हो क्या रहा है, बंदे भूखे मार दो, गोलियों से भून दो या बम धमाकों से उड़ा दो, बस इलेक्शन किसी तरह मुलतवी होने चाहिए। आइन के कस्टोडियंस और पीडीएम की हुकूमत के वज़रा और अहम ओहदेदार मुसलसल ये बयान दे रहे थे कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, इलेक्शन ताखीर से कराने के आइन में जवाज मौजूद हैं। गवर्नर केपी के मुसलसल बयान दे रहे थे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं और फिर आज ये खदशात दुरुस्त साबित करके दिखाए गए। और पेशावर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाके से मुतादिद मासूम शहरी जख्मी हो गए और कई शहीद हो गए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पुलिस लाइन्स में होने वाला धमाका खुदकुश था और खुदकुश हमलावर मस्जिद की पहली सफ में पहले से ही मौजूद था, जिसने नमाज के दौरान खुद को धमाके से उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद की छत नीचे आ गिरी और मस्जिद शहीद हो गई। जरा ये भी बताते हैं व्यूअर्स के पुलिस लाइन सदर का इलाका रेड जोन में है, जो एक हसास इलाका तस्वुर किया जाता है, जिसकी करीब हसास इमारतें भी मौजूद हैं, जबकि सीटीडी का दफ्तर भी पुलिस लाइन्स के अंदर ही मौजूद है। इस इलाके में पेशावर पुलिस के सरबरा और डीआईजी सीडीडी का दफ्तर भी है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिर्फ इक़्तिदार तब्दील करने से दहशतगर्दी का जिन क्यों बेकाबू हो गया। इमरान खान की हुकूमत में जब दहशतगर्दी के वाक़यात सिफर हो गए थे, ये कैसे मुमकिन है कि हर हफ्ते दहशतगर्दी का एक या दो वाक़यात पेश आ रहे हैं। गवर्नर केपी के सूबे के आइनी सरबरा गवर्नर गुलाम अली ने 2 रोज़ पहले, अगर आपको याद हो, 28 जनवरी को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंतखाबात मुलतवी होने का इशारा दिया था। और वो ये कहते हैं कि कबायली सरदारों के खदशात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर मौजूद हैं तो हम इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कैसे कर सकते हैं। देखें, 28 जनवरी तक कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ रिपोर्ट्स मौजूद थी, खदशात मौजूद थे और उसकी बुनियाद पर ही सारे मामला जो है वो तय किए जा रहे थे कि जनाब हम आपको इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। अब क्योंकि एक वाक़या रूनुमा हो गया, इसे बुनियाद बनाकर इलेक्शन की तारीख जो है उसे बहुत आगे धकेल दिया जाएगा। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय इलेक्शन मुलतवी कराने के इशारे देने लगे। बात सिर्फ गवर्नर केपी के और दीगर हुकूमती शख्सियात तक महदूद नहीं रही। वफाकी वज़ीर कानून, जो मुल्क में इलेक्शन कराने के जिम्मेदारों में से एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, हर रोज़ नया जवाब पेश करने लग जाते हैं। आज भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान सेटअप में तोसी का अंदिया दे दिया और वो ये कहते हैं कि आइन में गुंजाइश मौजूद है, निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। कितनी ढिठाई है वफाकी वज़ीर कानून की तरफ से जो आज उन्होंने जिसका मुजाहरा किया, और फिर वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की मिसाल आपको देते हुए नजर आएंगे अपने इस बयान में। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आइन की शिकों में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख तब्दील की थी,
تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور مزید جواز پیش کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بجٹ بھی دیکھنا ہے، مردم شماری کا معاملہ بھی دیکھنا ہے۔ وزیر قانون یہ بتانے سے گریز کرتے رہے کہ اگر الیکشن سے بھاگنا ہے تو ان کی پارٹی رہنما مریم نواز کون سے دعوے لے کر میدان میں اتریں گی، چونکہ الیکشن سے بھاگنے کے جواز جو ہیں ویورز یہ ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا، کیونکہ وہ آج کل صرف ٹی وی پر پائے جاتے ہیں، اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی منسٹری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ ان کے بیانات جو نظر آئیں گے، یا پھر وہ لندن میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ یعنی پچھلے 2 ہفتوں سے اگر حالات اتنے خراب تھے اور آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھی، تو ہمارا وفاقی وزیر داخلہ لندن یاترا کیوں کرتا ہے؟ اور وہ نواز شریف کو بچانے کے لیے ملک کے اندر جو دہشت گردی کی ہوا چل پڑی ہے، اس کے سدباب کے لیے اس نے کیا کیا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جسٹ امیجن کریں کہ ملک کے اندر نگران سیٹ اپ آ جائے، تو پھر طاقتیں جن کے پیچھے عوامی مینڈیٹ اگر موجود نہیں ہوگا تو پھر ان سے کون سوال کرے گا؟ وہ آئیں گے بریف کیس پکڑ کر آپ کے ملک کے اوپر حکومت کریں گے، نظام کو مزید کھوکھلا کریں گے اور پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ رجیم چینج ہوئی پاکستان کے اندر، عمران خان کی حکومت اور عمران خان کی جو مقبولیت تھی وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو فیصلے عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ پاکستان کی عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام طاقتیں عوام کے فیصلے نہیں کرتی، یہ اپنے فیصلے کرواتی ہے اور کرتی ہے۔ باہر بیٹھی ہوئی طاقتوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ ملک بھی آگے نکل جائے گا، یہاں کے حالات بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر عمران خان جس طرح باتیں کر رہا ہے تو یہ اسلامک جو کنٹری ہے یہ کہیں اسلامک پاور نہ بن جائے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرو۔ اور پھر ملک کے اندر رجیم چینج ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر رجیم چینج باہر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہوں وہ کس بنیاد پر آپ کو سپورٹ کریں گے؟ پہلے فیز کے اندر حکومت چینج ہوئی، آپ نے لوکل ہینڈلرز کو یہاں پہ بٹھا دیا اور ایک بنانا ریپبلک پاکستان بن چکا ہے۔ اب عام انتخابات کی بار بار کون بات کر رہا ہے؟ عمران خان، تاکہ ایک پاپولر گورنمنٹ آئے، مقبول لیڈرشپ دوبارہ آ جائے۔ جن لوگوں نے باہر بیٹھ کے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا وہ کس طرح یہ قبول کریں گے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے؟ کیونکہ اگر وہ اقتدار میں دوبارہ آ گیا تو پھر وہ تمام طاقتوں کو للکارے گا، پکارے گا، اور پھر پاکستان کے اندر جو خفیہ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہماری سرزمین کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ فیصلے عمران خان کی مرضی سے ہوں گے، کسی اور شخص کی مرضی سے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک دوسرا فیز پاکستان کے اندر شروع ہو گیا کہ انتخابات کو روکنے کے لیے اگر دہشت گردی کی ہوا پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اسے جواز بنا سکیں گے، حالات مزید خراب کریں۔ اور بیٹھی ہوئی طاقتیں ملک کے اندر وہ یہ سوچتی ہیں کہ شاید چونکہ ہمارے پاس بیانیہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ آپ کسی کے ہاتھ میں اگر کھیل رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس بیانیہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، لیکن جب انسٹیٹیوشنز ہی ختم ہو گئے، ملک جو ہے وہ نگران سیٹ اپ پہ چلا جائے اور باہر سے جو طاقتیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ اپنے نمائندوں کو پاکستان میں مسلط کر دیں ایک ایک کر کے، تو پھر پاکستان نے کیا ترقی کرنی ہے؟ آپ کا پاؤنڈ، آپ کا ڈالر جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا، تو ملک کو چاروں طرف سے اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ قصور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے، اور عوام جو ہے اس وقت پاکستان میں طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عام انتخابات تمام مسئلوں کا حل ہے، پاپولر فیصلے، قانون سازی، شہباز شریف کے یہ بس کی بات نہیں رہی، بلکہ اب بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور بڑے فیصلوں میں اگر ملک کے اندر عام انتخابات نہ کروائے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کسی کا اعلی کار بن جائیں گے اور ملک مزید کمزور ہو جائے گا۔ ویورز، ایک دوسرا محاذ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہے اور عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے انہوں نے کہہ دی کہ جناب ہم انٹروین نہیں کریں گے، نہ کریں، ملک تباہ ہو جائے گا، پھر آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ الیکشن کرانے کی بات ہو رہی ہے، کسی کو بٹھانے کی بات نہیں ہو رہی، جس طرح نواز شریف کہتا تھا کہ مجھے بٹھاؤ، ڈیل کرو، یہاں پہ بٹھانے کی نہیں بلکہ الیکشن کروانے کی بات ہو رہی ہے۔ الیکشن میں تاخیر، اب عدالت بھی فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا، یہ کہنا ہے پاکستان کی ایک عدالت کا۔ اور پھر گورنر اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تاخیر کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے اور آئینی نقطے سے اتفاق کرتے ہوئے سماعت جو ہے
اس جو چٹھی ڈالی گئی تھی، درخواست ڈالی گئی تھی، اسے باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا اور یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں فریق بنائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کی درخواست میں اہم قانونی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے، جبکہ گورنر پنجاب نے تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ میں اس بات پر آپ سے متفق ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کون کروائے گا اور تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائے اور ان کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے مراسلہ لکھا۔ گورنر نے تاحال کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں اور کریں گے۔ اور ویورز، دوران سماعت عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کی جانب سے تیاری نہ کر کے آنے پر اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ اور ویورز، آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب اور سیکرٹری کے ذریعے اور پھر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 3 فروری تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا۔ جواب کیا آئے گا یہ عدالت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ جناب جو کچھ پشاور میں ہوا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم انتخابات جو ہیں کروا سکیں اور ہمیں اس تاریخ کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ پھر عدالت کہے گی کہ کتنا آپ آگے لے کر جائیں گے، پھر کوئی ٹائم فریم دے دیا جائے گا، لیکن حکومت کا انتخابات کرانے کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا۔ ویورز، آپ کو بتائیں کہ اب حکومت کی ایک بخلاہٹ ایک اور محاذ پہ بھی نظر آئی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان پر حملہ ہوا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ جو میاں داؤد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے سب کچھ خود کروایا۔ اب کون شخص اپنے آپ کو خود گولیاں مروا کر میڈیا کے سامنے پیش ہوگا، اپنی پوری کیمپین کو خراب کرے گا؟ یہ میاں داؤد صاحب کا خیال ہے۔ میرا خیال میں میاں داؤد کے حوالے سے باقاعدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے جو عمران خان کو جھوٹا کہتے تھے، اور ان کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو فورینسک رپورٹ سامنے آئی ہے نا ویورز، حکومت کی بخلاہٹ صاف نظر آ رہی ہے اور پورا پول جو ہے وہ کھول دیا اس رپورٹ نے۔ وزیر آباد سہانے کی فورینسک رپورٹ میڈیا کے ہاتھ آ چکی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر حکومتی شخصیات کے دعوے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ کپتان پر خوفناک اور براہ راست حملہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منصوبہ سازوں پر ہاتھ کون ڈالتا ہے۔ رپورٹ میں کیا انکشاف ہوا، ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد 31 گولیاں اور ان کے خول ملے، جبکہ 3 گولیوں کے ٹکڑے کنٹینرز پر لگے۔ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں استعمال ہونے والے اسلحے اور گولیوں کی 4 صفات پر مشتمل فورینسک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملے کے بعد 31 گولیاں اور ان کے خول ملے، اور عمران خان پر حملے کے دوران 3 گولیوں کے ٹکڑے کنٹینرز پر لگے، جبکہ حملے کے بعد 3 گولیوں کے ٹکڑے کنٹینرز کی گرل سے ملے اور گولی کا 1 خول دکان میں زمین سے اور 14 خول سڑک سے ملے۔ ملزم نوید کے گھر کے قریب گراؤنڈ سے 10 خول ملے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گولیوں میں 2 ایسی گولیاں تھیں جو کسی چیز کو لگنے کے بعد عمران خان کو جا کر لگ گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رپورٹ میں یہ پہلی بار انکشاف ہوا کہ ایک مکمل گولی براہ راست عمران خان کو لگی تھی۔ عمران خان کے جسم میں ایک دھات کا ٹکڑا بھی پیوست ہوا جو جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ 4 گولیاں ایسی تھی جو نوید کے پستول سے چلی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ملنے والی 2 گولیاں ایسی ہیں جو کلاشنکوف کی ہیں، اور ملزم سے ملنے والے پستول کا بھی فورینسک ہوا جس میں ایک فائر ٹیسٹ کیا گیا۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ حملے میں زخمی احمد چٹھا کے جسم سے نکلنے والی گولی اور زخمی ہونے والے عمران یوسف کو لگنے والی گولی کا بھی فورینسک کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ کہاں روپوش ہیں؟ کیا اب استعفیٰ دیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پستول کے علاوہ کوئی گولی ثابت نہیں ہوئی، کہ گولی کسی اور اسلحے سے چلائی گئی۔ عمران خان پر براہ راست گولی چلنے کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کلیشنکوف کی گولیاں بھی موقع سے ملی ہیں۔ اور پھر ویورز، سب سے اہم بات یہ ہے
کہ گراؤنڈ میں یعنی ملزم نوید کے گھر کے پاس سے 10 گولیوں کے خول ملے، دکان کے اندر سے گولیوں کے خول ملے، اور خان صاحب یہ بار بار کہتے رہے کہ سامنے سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، یعنی حملہ آور ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ تھے، اور جب حملہ آور جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے وہ عمران خان پر اٹیک کرتا ہے اور بھاگ رہا تھا، اور پھر کسی دوسری طرف سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور جب دیکھا گیا کہ عمران خان بچ گئے ہیں تو حملہ آوروں نے عمران خان کو دوبارہ نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مقبول لیڈروں کے خلاف سازشیں بنائی جا رہی ہیں، قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، جے آئی ٹی اپنا کام نہیں کرتی، یعنی پاکستان کو رجیم چینج صرف حکومت کی تبدیلی کا نام نہیں تھا بلکہ یہ حالات کی تبدیلی کا نام تھا۔ یہ صرف اقتدار سے الگ کرنا عمران خان کے لیے نہیں تھا بلکہ پاکستان کو دنیا میں رسوا اور کمزور کرنا مقصود تھا، جس میں عالمی طاقتیں کسی حد تک جو ہیں ویورز وہ کامیاب بھی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قاتلانہ حملے کا اب ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ منصوبہ ساز نے عمران خان سے 10 ارب روپے مانگ لیے ہیں، یعنی پہلے منصوبہ بنایا جس کا عمران خان نے قوم کے سامنے انکشاف کیا، اور مستقبل کے اقتدار پر قبضے کے خواب دیکھنے والے نام نہاد سینئر سیاستدانوں کے رویے اور ذمہ دارانہ بیانات کی حالت ویورز یہ ہے کہ ان کو عوام کی جانوں کی فکر ہے اور نہ ہی قومی لیڈروں کی جان کی کوئی پرواہ ہے۔ ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان پر گزشتہ قاتلانہ حملے کی اطلاع کے بعد ایک خوفناک ٹرن یہ آیا کہ تیسرا پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا ان تمام طاقتوں کو احساس کرنا چاہیے تھا، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ حکومت پوچھتی عمران خان سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن موجود ہے تو وہ آپ شیئر کریں، ہم اس کے اوپر انکوائری کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، عمران خان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب عمران خان نے ایک بار پھر نئے قاتلانہ حملے کے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ حکومت نے ذمہ داری کا احساس کرنے کی بجائے اور اس ممکنہ حملے کے سدباب کی بجائے عمران خان کا ایک بار پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے برعکس متاثرہ لیڈر کے خلاف قانونی کارروائیوں کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اگر یہ معاملہ آصف علی زرداری اور عمران خان کے درمیان رہتا تو بہتر ہوتا، اس کی انکوائری حکومت انڈیپینڈنٹ کرواتی، لیکن انہوں نے نہیں کروائی۔ انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر کیا کیا، عمران خان نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ قانونی کارروائی کے حوالے سے پورا فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے ویورز کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے، اور آصف علی زرداری نے لیگل نوٹس میں کہا کہ نوٹس ملنے کے 14 روز پہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگیں، معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کا حق جو ہے ہم رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے جس طرح وہ ماضی میں ایان علی کے کیس میں حرکت میں آئے۔ اور ویورز یہ بھی انہوں نے کہا کہ معافی نہ مانگی تو عمران خان کو 10 ارب روپے ہرجانے ادا کرنا پڑیں گے۔ اور شرمناک صورتحال ویورز یہ ہے کہ جس لیڈر کے جسم پر ابھی تک قاتلانہ حملے کی گولیاں موجود ہیں، اس کے اثرات موجود ہیں، اس سے ہمدردی کرنے یا اس سے معافی مانگنے کی بجائے اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگے، اور یہ پاکستان میں عدالتیں جو اس وقت نظر ضرورت کے تحت جو عدالتی نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو ویورز یہ حالات ہیں پاکستان کے، عدالتیں خاموش ہیں، جے آئی ٹی کے معاملے پر بھی، عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے معاملے پر بھی، جن لوگوں کا نام لکھوانا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی خاموش ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ کیس اور ایف آئی آر عدالت کے انٹروین کرنے کے بعد درج ہوا، یعنی اس سے پہلے کیس درج نہیں ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تو پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اس سے پہلے ایف آئی آر درج جو ہے وہ نہیں کی جا رہی تھی، اور ایک ملزم کو پکڑ کر اس سے من پسند سوالات کیے جاتے ہیں، اس کی ویڈیوز نکالی جاتی ہیں، آڈیوز نکالی جاتی ہیں، اور پورے واقعے کو ایک خاص رنگ دیا گیا۔ لیکن ویورز یاد رکھیں، جن لوگوں نے عمران خان کو مارنے کی پلاننگ کی، کہیں کوئی ذات موجود ہے جس کی پلاننگ سب سے بڑی تھی اور عمران خان کی زندگی بچ گئی، اور آج وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن طاقتیں آج بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ ویورز آج کا ہمارا شو تھا، آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔